इस पर अमले ने पुलिस से रजू करने की बात छेड़ दी। इसी असना में किसी नर्स से इत्तला पाकर अस्पताल का सेठनुमा मालिक सफ़ेद गाउन पहने आ मौजूद हुआ। उसके सामने मैंने बेहतरीन तबई अमदाद के इवज़ फराह दिलाना इखराजात का जिक्र छेड़ा तो उस बेचारे के रगो रपे में इंसानी हमदर्दी का लावा खोलने लगा। यूँ इंसानी जान को ज़ाब्तों पर तरजीह देते हुए फौरी तौर पर देखभाल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सुल्तान शाह को पहला घंटा गुजरने से पहले ही होश आ गया। बम से भींचे हुए पपोटों के दरमियानी झरियों से मुझे अपने करीब देखकर उसने मुस्कुराना चाहा, लेकिन फटे हुए होंठों ने उसे रोक दिया। वो लोग उसे अस्पताल में दाखिल करने पर मुसर थे, क्योंकि बदकिस्मती से उस वसी इमारत में मरीजों की आबादी कम ही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ज़ाब्तों के हवाले से अमले ने मेरी इस्तिताअत का अंदाज़ा लगा लिया, लिहाजा वो सुल्तान शाह को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के दरपे हो गए थे। लेकिन उसकी जुमला हड्डियों की सलामती की इत्तला पाने के बाद मैं उसे साथ ले जाने पर अड़ गया और आखिरकार 3,500 रुपये की अदायगी के बाद उसे छुट्टी मिल ही गई। तुम्हारी कार तबाह हो गई। अस्पताल से रवाना होने के बाद वो बिगड़ी हुई आवाज़ में बड़बड़ाया, जख्मों के बायस उसके लिए सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करना भी मुमकिन नहीं रहा था। सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसने कार लड़ाकर मुझे हवास बाख्ता कर दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर गुजरेगा। मेरे खुदा, जब उससे दो बदूल टकराव हुआ तो मैं हिलकर रह गया। किसी दियो की तरह ताकतवर था वो। मुझे मालूम है कि तुम किसी कमज़ोर आदमी से नहीं पिटे हो, बस अब खामोश हो जाओ, मैंने उसीले लहजे में कहा और वो वाकई खामोश हो गया। घर पहुंचा तो वाल क्लाक सुबह के 4 बजा रहा था। पूरी रात भाग दौड़ की नज़र हो गई और थोड़ी देर बाद उजाला होने वाला था, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मिसेस मुराद का मसला जहन में रह रहकर बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। थकान के गलबे से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने बर्फ़ के डिलों में बेहिसाब मिकदार अंडेल कर कम अज़ कम 4 गुना पैमाना तैयार किया और तलह लावे के घोंट मेरे मैदे में उतारता फ़ोन की करीब जा बैठा। किसे फ़ोन कर रहे हो? सुल्तान शाह ने अज़ियतनाक लहजे में कहा और मैं उस पर बरस पड़ा। खामोश नहीं हो रहोगे तो कमरे में मकफल करके तन्हा छोड़ दूंगा। जो हो रहा है बस खामोशी से देखते रहो। ज़्यादा ज़हनी इकलाबाजियों की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा मजबूर करोगे तो कोई हा बावर दवा दे दूंगा। मैंने डायरेक्टरी में तलाश करके उस होटल का नंबर मिलाया जहां मिसेस मुराद मुकीम थी, तो दूसरी घंटी पर एक गनूदा सी निस्वानी आवाज़ ने कॉल वसूल की। जब मैंने मिसेस मुराद से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ऑपरेटर की आवाज़ से नींद का खुमार एकदम दूर हो गया। लहजे में भी बेजारी की जगह तजस्सुस पैदा हो गया। आप कौन बोल रहे हैं? उसने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। वो मेरी भांजी है। मैंने दबंग लहजे में कहा, तुम्हें मेरे शजरे से क्या गर्ज है? ओ गलत ना समझे जनाब, उसकी बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। हम खुद उनकी अजीज़ या वाकिफ़ कार की तलाश में थे। अब ज़रा होल्ड ऑन करें, मैं मैनेजर साहब को उठाती हूँ। और वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर लाइन पर से गायब हो गई। बमुश्किल 1 या 1.5 मिनट बाद फ़ोन पर मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से बेदार किया गया है। आप मिसेस मुराद के मामू हैं? ज़हमत न हो तो फ़ौरन होटल चले आएँ, या अपना पता बता दें या फ़ोन नंबर दे दें। मिसेस मुराद एक मुश्किल से दो चार हो गई हैं। होटल के रजिस्टर में लिखवाया हुआ पता मफरूज़ा साबित हुआ है। उनके कमरे से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जिससे उनके ठिकाने का इल्म हो सके। वो कोई यतीम या लावारिस लड़की नहीं है। मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने उसी दबंग और रूसीली आवाज़ में कहा, लेकिन पता तो चले कि वो कहाँ है। क्या मुसीबत मोल ले बैठी है? एक कत्ल का मामला है जनाब। रिसीवर पर मैनेजर की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। होटल के अहाते में एक अजनबी का कत्ल हो गया। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने होटल में मुकीम मुसाफिरों से भी रजू किया। मिसेस मुराद मकतूल पर नजर पड़ते ही हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगी और इसी आलम में बेहोश हो गई। वो पुलिस की हिरासत में सिविल अस्पताल में दाखिल हैं और मेरे सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। पुलिस मुझे गिरफ्तारी के लिए धमकियां दे रही है क्योंकि वो मिसेस मुराद का दिया हुआ मुस्तकिल पता गलत साबित हुआ है। अब मैं हर मुसाफिर के सच और झूठ की तस्दीक तो नहीं कर सकता। आप कितनी देर में आ रहे हैं जनाब आली? बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। मेरा जवाब सुनकर उसके मुंह से दवा या कलमात का सिलाब बह निकला था। मैं उसके खामोश होने का इंतज़ार किए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये भी गनीमत था कि मिसेस मुराद पुलिस को कोई बयान दिए बगैर अस्पताल जा पहुंची थी। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि इस किस्म के मामलात में वो बिल्कुल अनाड़ी थी। गैर मुतवक्का तौर पर करामत की लाश सामने आने पर सदमे से होशो हवास खो बैठी होगी, लेकिन उसे पुलिस की हिरासत से निकालना बहुत दुश्वार था। कानूनी तौर पर बयान देने तक उसकी जान नहीं छूट सकती थी। फिर बयान की बुनियाद पर तफ्तीशी हकाम अगर उसे गिरफ्तार करने का फैसला ही कर लेते तो उसकी अदालत में पेशी से कबल जमानत दुश्वार थी। मैं उस अधेड़ बुन में मुब्तला था कि फ़ोन की घंटी बजी और मैं बेएहतियार मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। तुम जाग रहे हो?
پہلی گھنٹی ختم ہوتے ہی پہلے میں نے ریسیور اٹھایا تو کانوں میں ایٹو کی آواز رس گھول گئی۔ ہاں جناب، حالات کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ رکشی کا کیا رہا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں نپا تلا سوال کیا۔ قاسم سیدھا اسی پتے پر پہنچا تھا لیکن مکان حالی تھا۔ واپسی پر وہ حادثہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ادھر کا رخ کرنے سے پہلے اس نے رکشی کو ہوشیار کر دیا ہو؟ سب کچھ ممکن ہے جناب، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ میں مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہا ہوں اور وہ وہی مقیم تھی، اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ قاسم پر کڑی نگاہ رکھو، وہ کام کا آدمی ہے، میں سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر جناب، وہ ایک پل کے لیے بھی میرے آدمیوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکے گا۔ تم کن حالات کا ذکر کر رہے تھے؟ پچھلی شام کسی نے کرامت کو اس ہوٹل کے احاطے میں ہلاک کر دیا جہاں مسز مراد مقیم تھی۔ آپ سے اطلاع ملنے کے بعد مسز مراد سے رجوع کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے پولیس کی تحویل میں اسپتال منتقل کیا جا چکا تھا۔ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ریسیور پر اس کی قدرے خوابناک آواز سنائی دی، جیسے قتل و خون کی خبر سن کر اس کے حواس پر نشہ چڑھ رہا ہو۔ ذرا تفصیل تو بتا ڈالو۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اپنی معلومات کا نچوڑ اس کو سنا دیا۔ اس وقت کیا حال ہے اس کا؟ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ بیان دینے کے قابل نہیں ہو سکی ہے۔ میں نے اندازے کی بنا پر اعتماد سے کہہ ڈالا، وہ بہت کم جانتی ہے لیکن کچھ جانتی ہے۔ اس کا افساد ہماری کاروباری ساکھ کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ اگر اسے پولیس کی تحویل سے نکالنا ناممکن ہے تو اسے ہسپتال میں ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا فیصلہ سن کر میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ سنگدلی اور صفاقی کے ایسے بھیانک تیور کبھی میرے تصور میں بھی نہیں آ سکے تھے۔ مسز مراد عملاً باہر کی عورت تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایشین سنڈیکیٹ کی ملازمہ تھی اور اس کے بیان سے اس گھناؤنے برآمدی کاروباری ادارے کی نیک نامی پر حروف آ سکتا تھا، لہٰذا نہایت سرد مزاجی کے ساتھ اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا، جیسے وہ انسان نہیں کوئی حقیر سی چونٹی ہو، بے بس، مجبور اور غیر رحم۔ میں یہ حکم قاسم تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ابلتی ہوئی نفرت کی لہر پر قابو پا کر آہستگی سے کہا، اس کام کے لیے وہی مناسب رہے گا۔ اس کی آواز پر خون ریزی کا خمار اور گہرا ہو گیا۔ کرامت کے قتل کا مطلب ہے کہ وہ اس مشتبہ جوڑے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر اس جوڑے کی تہذیب کاری کے لیے لاہور بھیجنے والا قاسم ہی تھا تو اس کو اب مسز مراد کی بھی جستجو ہوگی، وہ یہ کام خوشی سے انجام دے گا۔ یس سر، میں جواب میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ لاتن بے جان ہو چکی تھی۔ ایٹو ذہنی اعتبار سے بہت برتر تھا۔ کرامت کے قتل سے اس نے صحیح نتائج حاصل کیے تھے۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ کرامت کو مارنے والوں کو مسز مراد کی طرف سے بھی خالش ہوگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری کامیاب حکمت عملی کی بنا پر وہ مجھے نظر انداز کر کے قاسم کو سارے مصائب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت میں اضافے کے ساتھ ہی ذہن پر جھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود میں ایٹو کی خود اعتمادی کو متزلزل نہیں کر سکا تھا۔ وہ شوریدہ سر، طوفانی لہروں میں گھری ہوئی کسی دیو ہیکر چٹان کی طرح بددستور اپنی جگہ اٹل تھا اور لہریں اس کے قدموں میں مچل مچل کر دم توڑ رہی تھیں۔ اس کے لہجے میں وہی تحکم اور غرور تھا جس نے آواز بن کر نہ جانے کتنے منہ زوروں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ میں طاقت تھی اور پہ در پہ زخم کھانے کے باوجود وہ حوالات کی سلاحوں کے اس پار سے لے کر اسپتال کے بستر تک اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر تھا، اور یہ محض اس لیے تھا کہ وہ اپنے وفاداروں سے دشمنوں تک سب کے لیے ایک بے نام ماسیبی سایہ تھا۔ وہ خود کسی پر اور کہیں بھی وار کر سکتا تھا، مگر دوسروں کے لیے وہ ہوا کی دوش پر تیرتی ہوئی بھاری اور خوابناک آواز کے سوا کچھ نہ تھا جسے نہ وہ پکڑ سکتے تھے نہ تباہ کر سکتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت اٹھوں اور ہر اس فرد اور شے کو تباہ کرتا چلا جاؤں جس سے ایٹو کے مفادات وابستہ تھے۔ گو گلاس میں برف کے ڈلوں کا گھلاتا ہوا سارا سماوی سیال میرے معدے میں اتر چکا تھا، لیکن ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ کوئی بھی اندھا دھند اقدام میری ساری کوششوں پر پانی پھیر سکتا تھا۔ میرا سفر صحیح سمت میں جاری تھا، خرابی بس اسی قدر تھی کہ مجھے اپنی جاسوس کوششوں کا مطلوبہ صلہ نہیں مل رہا تھا۔ ایٹو کے نام پر اپنی سلامتی کو داؤ پر لگانے والے حالی دور کمال اپنے آقا کے اشارے پر حوالات کی صلاحوں میں محفوظ ہونے کے باوجود موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور اب شہر حیات سے ایک پتہ اور جھڑنے والا تھا۔ ایٹو کے آسیبی وجود کو ایک اور انسانی جان کی بھینٹ درکار تھی۔ ہیروئن کے سیلاب میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے سودے کرنے والا اپنی سلامتی کے لیے یکے بعد دیگر انسانی لاشوں کے ڈھیر لگاتا جا رہا تھا۔ میں اپنی تمام تر نیک خواہشات کے ساتھ اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھا۔ دل گرفتگی کے عالم میں قاسم کا نمبر ملانے لگا تاکہ اس ہونہار درندے کو ایک سہمے سکڑے ہوئے بے ضرر شکار کی اطلاع دے سکوں۔
اگلی صبح کے اخبارات سنسنی خیز خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ لاہور کے واقعات کی تازہ ترین تفصیلات کراچی کے اخبارات تک پہنچ گئی تھی۔ مختصر سی اشاعت کے ایک مقامی اخبار میں مسز مراد کے قتل کی خبر بھی پہلے صفحے پر موجود تھی۔ اسے ایک اجنبی ڈاکٹر کی بھیس میں دیکھنے آیا تھا۔ اسپتال کے عملے نے اس کے پیشہ ورانہ حلیے کی بنا پر اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور مسز مراد کے بستر کے قریب بینچ پر اونگتا ہوا ڈیوٹی کانسٹیبل اسے اسپتال کے عملے کا کوئی فرض شناس ڈاکٹر سمجھتا رہا۔ اس نے ہاں باور دواؤں کے اثر کے تحت سوئی ہوئی مسز مراد کا معائنہ کیا، سپاہی سے کچھ سوالات کیے اور پھر مریضہ کو ایک انجیکشن لگا کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی مریضہ کے منہ سے نیلے جھاگ نکلنے لگے، بدن اینٹھنے لگا، پھر اس نے طبی عملے کی نگاہوں کے سامنے سسک کر دم توڑ دیا۔ اور اسرار اجنبی کی تلاش کی کوششیں بے سود ہی ثابت ہوئیں۔ مسز مراد کرامت کے قتل کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ اخبارات میں کرامت کو نامعلوم مقتول قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی۔ البتہ اس گمنام مقتول کے جوتوں پر لاہور کی ایک کمپنی کا نام درج تھا، لہٰذا سارے قیاسات میں یہی فرض کیا گیا کہ مقتول لاہور کا باشندہ تھا۔ گو مقتول اور مسز مراد کا کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا، لیکن مسز مراد کے سو عمل کی بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر کہانی سیدھی سادھی ہو گئی۔ اخبار واقعی نگار نے دلائل کی بنیاد پر کراچی میں ہونے والے دوہرے شفاقانہ قتل کا تعلق لاہور کے پچھلے دن کے واقعات سے قائم کر دیا تھا۔ لاہور کی ایک بڑی عمارت میں بھیانک آتش زنی کے نتیجے میں نہ صرف اس عمارت کے ایک احاطہ سے لاش برآمد ہوئی بلکہ عمارت میں موجود غیر قانونی اسلحے اور بارود کے ذخیرے کا بھی انکشاف ہوا جو نامعلوم مقاصد کے تحت وہاں جمع کیا گیا تھا۔ اسی شام لاہور میں گمنام قاتلوں نے اندھا دھند 3 گدھا گروں کو ہلاک کیا، جس سے اس شبہ کو تقویت ملتی تھی کہ جنونی قاتلوں کو مقتول گدھا گروں جیسی جسامت والے کسی ایسے دشمن کی تلاش تھی جو کسی مقابلے میں لباس تار ہونے کے بعد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر پولیس نے کسی گمنام مخبر کے اطلاع پر آتش زنی کے شعبہ میں کمال اور خالد نامی 2 افراد کو حراست میں لیا، لیکن باقاعدہ باز پرس کے آغاز سے پہلے ان دونوں کو حوالات میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تاکہ وہ مجرموں کے اہم راز فاش نہ کر سکیں۔ پھر کراچی میں نامعلوم شخص مارا گیا اور مسز مراد پولیس کی نگاہوں میں آ گئی۔ اسے بھی کچھ اہم باتیں معلوم تھیں، لہٰذا اس سے پیشتر کہ وہ اپنا بیان دیتی اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ نامعلوم مقتول کے لاہور کے بنے ہوئے جوتوں اور خالد اور کمال اور مسز مراد کے قتل کے یکساں طریقہ کار کی بنا پر ان سب معاملات کو ایک ہی کڑی پر پرو کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی اسمگلنگ اور تجارت جاری تھی اور اسی میں اجارہ داری وغیرہ برقرار رکھنے کی خاطر زیر زمین دنیا کے کوئی طاقتور گروہ آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہر فریق دوسرے کو بدترین جانی اور مالی نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس تصادم سے پولیس کو دور رکھنے کے معاملے میں دونوں ہی فریق یکساں پالیسی پر کاربند تھے کہ اپنے کسی ایسے کارندے کو پولیس کے تحویل میں زندہ نہ چھوڑا جائے جو اہم کاروباری راز فاش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ اخباری وقائع نگار بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنے تجربے اور بے لاگ تجزیے کی بنیاد پر واقعات کی کڑیاں بہت خوبصورتی کے ساتھ یکجا کی تھیں، لیکن افسوس اور حیرت کی بات یہ تھی کہ لمبے چوڑے 3 میں کہیں بھی ہیروئن جیسے موذی نشے کا ذکر نہیں آیا تھا جس کی سوداگری وہ سارے گل کھلا رہی تھی۔ ملک کے شہری حلقوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف بالعموم اور ہیروئن کی لہر پھیل رہی تھی، جس میں انسداد منشیات کے ذمہ دار ادارے بھی سخت تنقید کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس زمن میں رائے عامہ کے بساؤ سے مجبور ہو کر آئے دن خصوصی مہمات چلائی جا رہی تھی جن میں 10-20 گرام ہیروئن بیچنے والے خوردہ فروش ہی پکڑے جاتے تھے۔ کوئی بڑا سوداگر کبھی ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ دوسری طرف ایٹو نے اپنے گھناؤنے کاروبار پر اس قدر دبیز غلاف چڑھایا ہوا تھا کہ میرے بڑے اقدامات بھی ہیروئن کی تجارت کو اخبارات کی سرخیوں میں جگہ نہیں دلوا سکے تھے۔ سکندر علی چند دنوں کراچی میں ہیروئن کا بادشاہ تھا۔ انہی دنوں میرے دل میں بغاوت کے جذبے نے سر ابھارا تھا۔ پھر مسلسل کوششوں کے بعد میں اسے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اخبارات میں کہیں بھی اس شخص کے لیے مذمت کا ایک لفظ شائع نہیں ہو سکا۔ ہر طرف ایک ہی ذکر تھا کہ سکندر علی شہر کا بہت مہیر اور سماج دوست باشندہ تھا۔ اسے محض اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ وہ منشیات کے خلاف ہر مہم میں پیش رہتا تھا۔ سکندر علی مر گیا، اس کا منصب بھی مجھے سونپ دیا گیا، لیکن شہر میں کسی کو علم نہ ہو سکا کہ کراچی کے نا آسودہ گھروں میں ہیروئن کے زہر کو متعارف کرانے اور پھیلانے والوں کا سرگنا سکندر علی تھا۔ پھر مٹھان کے منصب پر فائز ہو کر نہ جانے کتنے مقدار میں کتنے شہروں میں ہیروئن کی تجارت کو کنٹرول کرتا تھا۔
اپنے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا تو اس بار بھی ہیروئن کے بارے میں ایک لفظ کا انکشاف نہیں ہوا۔ اس کی حویلی سے MT-360 کا طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور سیٹ برآمد ہوا جو ملک گیر پیمانے پر موت کی سوداگری میں اہم ترین مواصلاتی ذریعے کا کردار ادا کرتا تھا، لیکن کسی کو اس حقیقت کا گمان تک نہ ہو سکا، اسے یقینی طور پر کسی ملک دشمن کے لیے جاسوسی کا کردار سمجھ لیا گیا۔ ہر حلقے میں اس واقعے پر دل کھول کر تباہ آزمائی کی گئی، لیکن کوئی بھی اس معاملے کے اصل رخ کو نہ پہچان سکا۔ پھر اب لاہور میں میرے ہاتھوں اینٹوں کا ایک اہم ترین ٹھکانہ برباد ہوا، لیکن اس بار بھی اخبارات میں کہیں ہیروئن کا نام نہیں آنے پایا۔ اخبارات قیاس سرائیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر سارا زور صرف اسلحے کی اسمگلنگ پر تھا۔ آدمی مر رہے تھے، بھاری مالی نقصان ہو رہا تھا، لیکن ہیروئن کا نام دبیز پردوں میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ ایٹو اس صفوف سے اپنے ہزاروں گنا نقصان بھی پورا کر سکتا تھا۔ اسے ایک سے ایک جائیداد مل سکتی تھی، وفادار لڑاکوں کی ٹولیاں زرہری غلام بنائی جا سکتی تھی، لیکن ایک مرتبہ ہیروئن کی تجارت کا راز فاش ہو جاتا یا وہ گھناؤنا کاروبار اس کے قبضے سے نکل جاتا تو اس کا متبادل تلاش کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اخباری حوالوں سے سامنے آنے والی اطلاعات اور اصل صورتحال کا موازنہ کرتا ہوا میں فیکٹری جا پہنچا۔ وہاں سے میری غیر حاضری کافی طوالت اختیار کر گئی تھی۔ وہاں کے بہترین کام ایسے تھے جو میرا عملہ کافی مدت تک میری کسی مدد کے بغیر چلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بعض قانونی ضابطوں کی خانہ پوری کے لیے کاغذات پر میرے دستخط ضروری تھے۔ دفتری عملے نے خوشگوار حیرت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک نیا انبار میرا منتظر تھا۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سیکرٹری نے عام ڈاک سے آئے ہوئے خطوط رجسٹرڈ خطوط سے الگ رکھے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں خطوط کا جائزہ لینا شروع کیا اور چوتھی کوشش میں لاہور سے آتے ہوئے ایک لفافے سے غزالہ کی تصاویر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اخبارات میں کرامت کے قتل کے سلسلے میں ساری ہی تفصیلات شائع ہوتی تھی۔ ساری جزیات پر اس حد تک توجہ دی گئی کہ جوتے بنانے والی کمپنی کا نام تک سامنے آ گیا تھا، لیکن کسی بھی خبر میں مرنے والے کے پاس سے غزالہ کی تصاویر کی برآمدگی کا ذکر نہیں تھا، جبکہ مسز مراد نے مجھے خود بتایا تھا کہ لاہور سے چلتے ہوئے کرامت کے پاس غزالہ کی تصاویر موجود تھیں۔ اگر وہ تصویر ضائع ہو گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن کسی پولیس افسر نے تفتیش کی ہاتھ دانستہ تصویر کا ذکر گول کر دیا تو یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ قاسم کی کاٹ کر کے تنظیم کی طرف سے غزالہ کی تلاش کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی اور میرا خیال تھا کہ وہ عددانہ طور پر شہر میں نقل و حرکت کر سکے گی، لیکن کرامت کے پاس موجود تصویر کو میں بھلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ کاپی اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی تو غزالہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ فون پر اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں تھی۔ غزالہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ پھر لاہور سے واپسی کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے گیا تو کسی سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا، لہٰذا ضرورت اور موقع کی مناسبت سے میں نے دفتر چھوڑ دیا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کرنل زمار زیدی سیدھا میری طرف آیا اور چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بلا تحمید ہی بولنے لگا۔ غضب ہو گیا تنویر میاں، وہ جنون کی عالم میں کمرے سے نکل آیا، ہر طرف توڑ پھوڑ اور بربادی مچا دی۔ اس کی ماں راہداری میں بے ہوش پڑی تھی، کہیں وہ شمع کو مار ہی نہ دے۔ میرے ذہن میں ایک فلم سی تیزی سے گزر گئی۔ اگر کامران اپنی ماں کو ہلاک کر بیٹھتا تو گھر والوں کی مرضی کے بغیر بھی وہ پولیس کیس ضرور بنتا، تفتیش ہوتی، سب کے لیے بیان لیے جاتے اور غزالہ کو پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑتا، جبکہ کرامت کے پاس سے اس کی تصویر امکانی طور پر پولیس کی تحویل میں جا چکی تھی۔ میں غزالہ کے باپ کو وہیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں غزالہ نہایت خوفزدہ حالت میں کھڑی اندر جانے والے راستے کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور ادھر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر راہداری میں داخل ہوا تو غزالہ کی ماں شمع فرش پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی اور راہداری کے سرے پر غزالہ کے والدین کی خوابگاہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہاں آوارہ بدروہیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ میں خوابگاہ کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹھٹک کر سسک گیا۔ کامران ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑے اور فور بکتے ہوئے اسے چاروں طرف یوں گھمائے جا رہا تھا جیسے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اور اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ روکا تو وہ سب مل کر اسے دبوچ لیں گے۔ لاٹھی کی زد میں آنے والی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ چور چور ہو چکا تھا، آرائشی سامان ٹوٹ کر فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ خود کامران بھی اس خیالی مقابلے میں زخمی ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی چوٹ کا احساس ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی پشت پر موجود کسی خیالی دشمن کے سر پر ڈنڈا رسید کرنے کی نیت سے پیچھے گھوما تو اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، بے رونق اور ویران آنکھیں کسی تاثر کے بغیر خوفزدہ انداز میں مجھ پر جم کر رہ گئیں اور میں مدافعت کے لیے تیار تھا۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دشمنوں کا سرگنا سمجھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر حیرت ناک رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈنڈا فرش پر پھینک دیا، چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سر جھٹک کر زیر لب محمل سے الفاظ بڑبڑاتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ غزالہ کے ساتھ کرنل زوار زیدی بھی میری تعاقب میں راہداری میں آ پہنچا تھا۔ میں کامران کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو ان دونوں کی تحیر زدہ چہروں پر نگاہ پڑی اور وہ حیرت سے کامران کو دیکھ رہے تھے جو دیوانگی کو بھول کر شریفانہ انداز میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں ہی کے لیے کامران کے رویے کی تبدیلی ناقابل فہم تھی۔ کامران، میں نے پورے اعتماد لہجے میں اسے آواز دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مشینی انداز میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے راہداری میں بے ہوش پڑی ہوئی اپنی ماں سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کھلے لان میں نکل کر دوبارہ سرکشی کے موڈ میں نہ آ جائے، لہٰذا میں لپک کر آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح بے چون و چرا میرے ساتھ چلتا رہا اور میں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہاں میں نے تنہا ہی اس کے زخموں کو صاف کر کے ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ اس دوران بھی غزالہ یا کرنل میں سے کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کامران کو میرے ساتھ مفاہمانہ رویہ اختیار کرتے دیکھ کر وہ دونوں شاید بے ہوش شمع کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے کامران کو اسی کمرے میں مقفل کر دیا اور ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ وہاں غزالہ کی ماں پنکھے کے نیچے ایک صوفے پر پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں میں کرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے سوکھے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھوں میں ممتا بھرے پیار کا نور پوری طرح چمکنے لگا۔ آؤ بیٹے، وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، ورنہ آج تو اس کے تیور بہت خراب تھے۔ نہ جانے تم سے کیوں اتنا ڈرتا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے، بس پہلا تجربہ اس کے ذہن کے کسی بے نام گوشے میں جم کر رہ گیا ہے، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلا تجربہ کیسا؟ کرنل نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں جسمانی طور پر اس سے برتر ہوں۔ پہلی مرتبہ میں نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا، پھر تو خوف ہی ہوا نا، کرنل مایوسانہ لہجے میں بولا۔ لڑوں کی مار دھاڑ سے تو بڑے سے بڑا پاگل بھی خوف کھاتا ہے۔ خوف تو بالکل لاشعوری کیفیت ہوتی ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم کچھ اور کہو گے، شاید کامران کے ذہن کا کوئی حصہ ناکارہ ہونے سے بچ گیا ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کے ذہن کا کوئی حصہ محفوظ ہے، میں نے کہا، ورنہ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ مختلف نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ آج تک کامران نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کاش وہ نارمل ہو سکے، شمع دردناک لہجے میں بولی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔